अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। मुल्क में इस वक्त सियासत अपने अरूज पे है। मुख्तलिफ सियासी जमातें हुकूमतें बनाने की कोशिश कर रही हैं, जोड़ तोड़ हो रही है। पंजाब के अंदर वज़ीर आला को भी नामज़द कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त भी पंजाब में एक केयर टेकर सेटअप है। और आज ही हमने देखा कि पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर के एक अस्पताल में एक ब्लॉक का इफ्तिताह किया। दूसरी जानिब पंजाब के अंदर हालत ये है कि डॉन न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि पूरे पंजाब में इस वक्त बच्चे नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। रवां बरस अब तक 392 अमवात हो चुकी हैं नमूनिया की वजह से, और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 13 बच्चों की अमवात हुई हैं। अगर आप डॉन न्यूज़ की स्टोरी को देखें तो इसके मुताबिक YDA जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है पंजाब में, वो भी ये कह रही है कि अद्वियात की कमी है, मुनासिब सहूलतें नहीं दी जा रही। बहुत सारे अस्पतालों के अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पंजाब में मोशन स्पीड जो है वो लागू है और उस स्पीड के मुताबिक काम हो रहा है, तो वहाँ पे भी सहूलतें बंद हैं। और इन तमाम चीज़ों की वजह से नमूनिया का जो मर्ज़ है वो पंजाब में फैल रहा है, और इससे आम तौर पे जो मुतवसत तबके के लोग होते हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, उनके बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते। तो पंजाब के अंदर जहाँ पे एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुक्मरान इशराफिया हुकूमत बनाने के लिए एक तरह से भाग दौड़ कर रहा है, दूसरी तरफ जो आम आवाम है, जो आम लोग हैं, उनकी हालत ये है इस निज़ाम के अंदर कि उनके बच्चे नमूनिए से मर रहे हैं, उनके बच्चों को मुनासिब अद्वियात नहीं मिल रही। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमने पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब से भी रब्ता किया। उन्होंने कहा कि जनाब अब ये जो मामला है आप अगली हुकूमत से पूछिएगा, मुझसे ना पूछें। उन्होंने हमें ये कहा, ऑल्दो कि उनके चीफ मिनिस्टर ने आज ही एक अस्पताल के अंदर एक ब्लॉक का इफ्तिताह भी किया और बड़े बड़े मंसूबों का वहाँ पे जिक्र भी किया, लेकिन आमिर मीर साहब ने हमसे बात करना मुनासिब ना समझा। हम चाहते थे कि उनसे पूछें कि जनाब आखिर क्या हो रहा है, क्यों पंजाब के अंदर बच्चे जो हैं वो नमूनिए से इस तरीके से मर रहे हैं, उनकी अमवात हो रही हैं, और अब तक तकरीबन 2 माह के दौरान तकरीबन 400 बच्चों की अमवात कोई छोटा फिगर नहीं है। पर एनीवे, अगर कोई हमें मिला आने वाले दिनों में इस हवाले से हुकूमत पंजाब से, तो हम उनसे ज़रूर बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। दूसरी जानिब मुल्की सियासत किस तरफ जा रही है, जिस तरह पहले भी मैंने शुरू में अर्ज़ की कि यहाँ पे जो हुक्मरान अशराफिया है उनके मसाइल अपने हैं। जहाँ पे पंजाब में लोग नमूनिए से मर रहे हैं उनके बच्चे, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें जो हैं उनकी प्रायोरिटी, उनकी इस वक्त क्या चीज़ है, क्या चीज़ उनके सामने है, क्या प्रायोरिटी है, वो है कि हमने हुकूमत किस तरह बनानी है, हमने इक़्तिदार में किस तरह आना है। तमाम सियासी जमातें उसमें जोड़ तोड़ कर रही हैं। इन सारे मामलात के ऊपर सियासत किस तरफ जा रही है, क्या पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ बैठेगी, क्या तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के साथ बैठेगी, आने वाली हुकूमत में क्या होगा, खुसूसन पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद है वो किस जगह तक किस तरह चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी। इन मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपने एक तरह से बुनियादी तौर पे इतफाक़ कर लिया है कि नून लीग के साथ शायद मिल के आप लोग हुकूमत बनाएंगे, लेकिन आप लोग वजारतें लेने के लिए तैयार नहीं है। उससे तासुर ये मिल रहा है कि आप हुकूमत के मज़े भी लेना चाहते हैं लेकिन ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो क्राइसिस की सूरत हाल है, पार्लिमानी लिहाज से किसी के पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, इसकी वजह से हमने ये फ़ैसला किया। और ज़ाहिर है PMLN जो है हमसे बात उन्होंने की, और वैसे तो हमारे इख्तलाफात भी रहे, इलेक्शंस एक दूसरे के सामने हमने फ़ाइट भी किए, और दूसरी तरफ वो आज़ाद अरकान थे जिनको PTI की तरफ से सपोर्ट थी। लेकिन आपके इल्म में है कि जिस तरह बानी PTI बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल थे, तो उनके असरात नीचे भी ट्रिकल डाउन हुए और वो कोई भी किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं था। हमें उनके मैंडेट के लिए भी बड़ा एहतराम है और लोगों ने अपना फ़ैसला दिया। तो इस क्राइसिस की सूरत हाल का हल क्या था? हल यही था कि हम किसी जो हमसे बात करना चाहे हम उसको सपोर्ट करें, और ये पार्लिमानी निज़ाम जो है वो बेहतर तरीके से साथ चल सके। बनाना तो हुकूमत हम अपनी चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर हम अपना लाना चाहते थे, लेकिन ज़ाहिर है हमें वो मैंडेट नहीं मिला।
تو اب اس دوسری صورت میں جو پولیٹیکل پارٹی ہم سے بات کرے گی یا ہاتھ آگے بڑھائے گی اسی کو سپورٹ کیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی نے وہ فیصلہ کیا۔ آپ کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ تقاریر بھی ریکارڈ پہ ہوں گی کہ جو الیکشن کے جو بھی جلسے یا جہاں بھی انہوں نے کی، کہ وہ جو پرانی ایک سیاست ہے، طرز سیاست، اس کو خیر آباد کہنا پڑے گا، بلکہ جو بھی حکومت بناتا ہے اس کو سب کو سپورٹ کرنی پڑے گی، تاکہ جو اس وقت کی صورتحال ہے ملک کی، معاشی لحاظ سے، دیگر لحاظ سے، وہ بہتری کی طرف جا سکے۔ اچھا، اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا اب حکومت کے مزے لیں نہ لیں، تو یہ تو علیحدہ سی بات ہے، کون سا ہم ایگزیکٹو اس میں تو ہم نہیں آ رہے کہ ہم کیبنٹ کا کوئی حصہ بن رہے ہیں۔ پر شاہ صاحب پھر لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ پوری ذمہ داری نہیں لے رہے نا۔ دیکھیں آپ حکومت اگر بنوا رہے ہیں تو پھر وزارتیں بھی لیں، پھر پتہ چلے لوگ آپ کی پرفارمنس بھی دیکھیں نا، تو حکومت تو پھر آپ کی ہوگی۔ دیکھیں ہم جو بھی حکومت بنے گی، اب دیکھیں یہ فیصلے ہوں گے، ابھی میٹنگز ہو رہی ہیں، پھر سی میں بھی اس کو ڈسکس کیا جائے، پھر وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن اس وقت فوری طور پر کرائسس کا حل یہی ہے، اور یہ بھی ہم نے اشور کرایا ہے کہ ہم کوئی بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کریں گے کہ جو بھی وفاقی حکومت ہو اس کو ہر بل پہ یا ہر اس پہ ہم تنگ کریں اور ان سے کوئی اس طرح کی وہ رکھیں، ان کی مخالفت کریں، بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ہر بل کی، گورنمنٹ کے ہر اسٹیپ کی سپورٹ کریں گے، سوائے ان چیزوں کے جو ہمارے جو منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کے ساتھ ٹکراؤ میں آئیں گی تو میں بھی ہم ان کی سپورٹ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ادروائز اس گورنمنٹ کو جو بھی بنے گی مکمل سپورٹ کریں گے تاکہ بہتری کی طرف جا سکے۔ اچھا سر، آپ کا مولانا کے ساتھ بھی اتحاد تھا جب پچھلی حکومت گرائی گئی، تحریک انصاف کی ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس میں مولانا کا بھی کردار تھا۔ اب وہ مختلف نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اچانک مولانا کیوں اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں؟ اور لگتا ایسے ہے کہ آپ دونوں یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا کو سائیڈ لائن کر دیا، ان کو آن بورڈ نہیں لیا بہت سارے معاملات میں۔ دیکھیں مولانا صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، لیکن ظاہر ہے جو رزلٹ آیا ہے، جو الیکشن میں ان کو رسپانس ملا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ تو سب الائز رہے ہیں آپس میں۔ ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں قاضمی صاحب، اس میں PMLN، JUIF، GDA، MQM اور دیگر بہت سارے گروپ، سندھ میں تو انہوں نے مل کر ہمارے خلاف الیکشن لڑا ہے، اسی طرح ملک کے دوسرے حصوں میں بھی کئی سیٹوں پہ ان کی ایڈجسٹمنٹ تھی۔ اب ایشو یہ ہے، یہ جس طرح کے الیکشنز آئے ہیں، اور بہت سارے لوگ، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ مولانا صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ بہت سارے احتجاج اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ جی وہاں پہ دھاندلی ہو گئی ہے، اور کچھ احتجاج اس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں کہ ہمیں دھاندلی کے ذریعے کیوں نہیں جتوایا گیا۔ تو اب یہ فیصلہ تو آپ جیسے زیرک لوگ، سنسیئر لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کون سے احتجاج پہ ہے، وہی آپ کریں گے۔ لیکن مولانا صاحب جو باتیں انہوں نے کی، مثال کے طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لحاظ سے کہ جی یہ ان کا فیصلہ تھا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لانگ مارچ تھا تو ہم ابھی راستے میں تھے اور ہمارا ایک دن مزید بڑھ گیا تھا، تو یہ لوگ تو پہلے ہی پہنچ گئے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وہاں پہ ایپلیکیشن لے کے، اور ہمارا موقف اصولی ضرور رہا ہے۔ یہ لوگ تو استعفوں کی بات کر رہے تھے، 2018 کے پارلیمانی پروسیس میں یہ نہیں آنا چاہ رہے تھے، PMLN بھی اور JUIF بھی۔ پیپلز پارٹی نے انہیں کہا کہ نہیں، اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے استعفوں کی بجائے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کی تھی، اور پھر اسی کے ذریعے پہلی دفعہ کسی ہمارے ملک میں نو کانفیڈنس کے ذریعے آئینی طور پر پرائم منسٹر صاحب کو ہٹایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، سعید غنی صاحب نے کراچی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا کہ وہاں پہ MQM جس طرح جیتی ہے، پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں GDA سندھ میں احتجاج کر رہی ہے، بہت سارے لوگ دیگر علاقوں میں احتجاج کر رہے ہیں، پھر کمشنر راول پنڈی نے بھی دھاندلی کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ بڑے سنگین الزامات لگائے۔ اب جو راول پنڈی ڈویژن میں سیٹس ہیں اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب کی سیٹ بھی ہے، تو یہ سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیں یہ ضرور خدشات، تحفظات اور ان الیکشنز پر کوسچن مارک، ایف اینڈ بٹس بالکل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک الیکشن اور جس طرح ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی کسی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو جن کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا جی ڈی اے، جس کا میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ لوگ تو اس الائنس کا حصہ تھے. پی ایم ایل این سپورٹڈ الائنس تھا جس میں پی ایم ایل این اور دوبارہ وہی جو پارٹیز تھیں. اب یہ لوگ جو ہیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس بات پہ خفا ہیں کہ ان کو دھاندلی کے ذریعے جتوایا کیوں نہیں گیا، حالانکہ لوگوں نے اپنا فیصلہ دیا. اور الیکشن جو اصل الیکشن تھا وہ آپ کو، اگر یہ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں اور بلکہ آپ اس کو چیک بھی کرا سکتے ہیں کہ حیدرآباد کے جو بھی رورل ایریا سے لے کر کمو شہید تک جو الیکشن تھا وہاں پہ تھا، اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے بہت ساری ہرڈلز کریٹ کی گئی تھیں. اور یہ جو پورا ایک الائنس تھا ان کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی. لیکن سندھ کے باشعور عوام نے اپنا فیصلہ دیا، اور آپ نے دیکھا کہ بہت کوششوں کے باوجود بھی پیپلز پارٹی بہت زیادہ نشستیں جو ہیں اس الیکشن میں. اچھا سر، سیٹیں تو آپ نے جیتی ہیں، پر اب یہ جو سارا معاملہ فارم 45 47 کا ہے، اس پہ آپ لوگوں کا موقف کیا ہے، آفیشیل موقف کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس فارم 45 ہے، اس کے مطابق میں جیتا ہوا ہوں، فارم 47 میں کچھ اور ہے، تو آپ جو تحقیقات کا مطالبہ ہو رہا ہے، آپ اس کے حامی ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ بس اس کو چھوڑ دیا، یہاں پہ چھوڑ دیا جائے اور چیزوں کو آگے بڑھایا جائے؟ نہیں، ہم بالکل اس بات کے حامی ہیں کہ یہ بالکل دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا چاہیے. یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے لیکن پرامن طریقے سے. اور جس کے پاس 45 فارم ہے اور وہ رزلٹ سے میچ نہیں کر رہا تو اس پر تو بالکل فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن جو انتشار کی بات ہے، جو ایک قسم سے ملک کو مزید مشکلات سے دوچار کرنے کی بات ہے، وہ نہ کی جائے. دیکھیں اب تو ٹریبونلز بن گئے. اب یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہم بہت پر امید ہیں کہ جس طرح ان کی وجہ سے الیکشن ممکن ہوئے، ادروائز تو الیکشن سب کے ذہنوں میں تھا کہ پتہ نہیں ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے فیصلہ دیا اس کے بعد یہ ممکن ہوا تو الیکشن. اب وہ ان ٹرائل کو اسپیڈی کرائیں اور یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. اگر فارم 45 ہیں میچ نہیں کر رہے تو ان لوگوں کو بالکل جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے، اور پھر ایکشن بھی ہونا چاہیے جن لوگوں نے اگر کوئی اس طرح کی بات کی ہے غیر قانونی یا غیر. اچھا سر، آپ نے کہا کہ الیکشنز کے حوالے سے لوگوں کی تحفظات تھے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ نہیں سمجھتے سر اس میں آپ لوگوں نے بھی حصہ ڈالا؟ 2 صوبوں میں آپ لوگوں نے انتخابات نہیں کروائے، قومی اسمبلی کے اندر قراردادیں پیش کی کہ جناب انتخابات نہیں ہو سکتے، 20 ارب روپے ہم نہیں دے سکتے، تو تھوڑا سا حصہ تو سر پیپلز پارٹی کا بھی اس میں تھا نا؟ دیکھیں وہ جو ایشوز تھے وہ اس الیکشن سے پہلے کے تھے، اور وہ بھی کس وجہ سے ہوئے؟ وہ بھی اس وجہ سے ہوئے کہ جو اس وقت جن کا میں نے پہلے ہی کہا کہ بانی جو پی ٹی آئی ہیں، جو انفلیکسیبل تھے، جو کسی کی بات نہیں سنتے تھے، نہ کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار تھے، اور پھر وقت ایسا آیا کہ کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ ان کی وجہ سے. کیا ضرورت تھی کہ جو اسمبلی میں اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے تو ساری سیٹوں سے ریزائن کر دیں اور نئے ایشو کو پیدا کر دیں، بعد میں پھر پچھتاتے رہے کہ جی وہ جو ہوتا ہے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے کنسنسس سے، جس طرح کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا دیگر جو بھی چیزیں تھیں وہ بھی نہیں کر سکے. پھر 2 اچھی بلی اسمبلیاں کے پی اور پنجاب کی جہاں ان کی حکومتیں تھیں وہ چل رہی ہیں صرف اپنی ذاتی انا کی وجہ سے کہ جی میں وزیر اعظم نہیں رہا تو یہ بھی نہ ہو. تو اگر اس وقت یہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہو جاتے تو جو اب جنرل الیکشن ہوتے اس کی کیا وہ رہتی کہ جی 2
اسمبلیوں میں تو حکومتیں بنی ہوئی ہیں اور ان حکومتوں میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں تو اس پر کیا کوئی کوشچن نہیں آتا. ہم نے تو سیدھی بات کی تھی کہ جی ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب, جو عام بندے کے ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ عام بندے نے آپ کو بھی ووٹ دیا, تحریک انصاف کو بھی ووٹ دیا, اور سب امید کر رہے تھے کہ الیکشنز کے نتیجے میں حکومتیں سامنے آئیں گی, نظام آگے چلے گا. یہاں پہ کبھی کبھی شک پڑتا ہے کہ یہ نظام پورا فیل ہو گیا ہے. ہم نے تو ووٹ ڈال دیے, آپ لوگوں کو ووٹ دے دیے, لیکن اب حکومت سازی میں بھی ایشو ہو رہا ہے, کون سی جماعت کس کے ساتھ بیٹھے گی وہ بھی ایشو ہو رہا ہے, دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس نظام کے حوالے سے بھی اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ مسئلہ ہے, کس طرح چیزوں کو ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر یہ پراپر طریقے سے نظام چلتا ہے اور جو بھی مینڈیٹ جس کو ملا ہے اس پر عمل ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ جو 1 2 3 الیکشنز میں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. دیکھیں اس وقت کیا ہوا, اس وقت بہت کچھ ہوا. میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میں جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہم اس سے متفق ہیں نہیں ہیں, لیکن جو ووٹ پی ٹی آئی سپورٹڈ کینڈیڈیٹس کو ملا ہے اور جن حالات میں ان کے پاس ان کا نشان بھی نہیں تھا, اور بھی بہت ساری ہرڈلز ہم نے دیکھیں سوشل میڈیا یا نیشنل میڈیا پہ سامنے آئیں, اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں ان کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا. تو یہ ایک بہتری کی سائن ہے, گڈ سائن ہے کہ آئندہ اسی طرح جب الیکشنز ہوں گے, فیصلے ہوں گے تو وہ میرٹ پہ ہوں گے. ایک دفعہ تو چلے کہیں پہ کسی کو اعتراض ضرور ہوا ہوگا, لیکن جو آئندہ آنے والے الیکشن ہے 2029 میں, اس میں جو جیسے فیصلوں پہ لوگ زیادہ نکلیں گے, زیادہ اپنا ووٹ دیں گے, کیونکہ ان کے ووٹ نے اس بات کو ثابت کیا کہ کے پی میں جو ان کا فیصلہ آیا ہے یا دیگر بہت سارے جگہوں پہ انہوں نے ان کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں. ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جو سندھ کے حلقوں کی حد تک ہے یا جو میں نے آپ کو علاقہ بتایا وہاں پہ بھی ان کے لوگوں نے الیکشن میں حصہ ضرور لیا ہے. کسی ایک کی کوئی شکایت آپ کے پاس آئی ہو تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. اور یہ جتنے دیگر لوگ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں, اگر ان کے پاس فارم 45 اور ان کے نتائج میچ نہیں کر رہے, وہ آفیشلی تو جائیں, اس کے علاوہ بھی اگر وہ بات چیت کرتے ہیں تو ہم اس میں بھی ان کو ایک اچھا ان کو ملے گا رزلٹ اس بات کا. ناصر حسین شاہ صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہمیں جو یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. ملکی سیاست اب کس طرف جا رہی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما راجہ ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ ان کی جماعت مرکز میں اور پنجاب میں اس وقت حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے. تو پاکستان کی سیاست کا مستقبل اگر یہ کہا جائے کہ نون لیگ کے ساتھ کافی حد تک اس وقت جڑا ہوا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. راجہ صاحب بہت بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی شکریہ بھائی. اچھا راجہ صاحب, پہلی چیز تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس وقت آپ میاں صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب تو واضح ہو گیا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے, شہباز شریف صاحب بنیں گے. تو کیا بس اب میاں صاحب پیچھے بیٹھ کے دوسروں کی سیاست چلائیں گے, یا ان کا آپ کوئی سیاسی مستقبل دیکھ رہے ہیں, کوئی اہم عہدہ وہ لے سکتے ہیں؟ جی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے سادہ اکثریت نہ ملی تو میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گا. رزلٹ آنے کے بعد ہم نے رزلٹ کو تسلیم کیا, اور جو بھی جس طرح بھی میاں نواز شریف صاحب نے یہ بڑا واضح اعلان کیا کیونکہ سادہ اکثریت نہیں ملی تو اب میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. میاں شہباز شریف صاحب اب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور میاں شہباز شریف صاحب سب جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں. صرف ایک جماعت جو خود انتشار والے ہیں, جو کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے, غنڈہ گردی چاہتے ہیں, گالی گلوچ چاہتے ہیں, تو ان سے ہم بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. باقی پاکستان کے لیے اور پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے اور معاشی استحکام کے لیے مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں ایک دفعہ پھر سرگرم ہے, تاکہ پاکستان کو جو مشکلات ہیں اور پاکستان جو اس وقت
معاشی طور پہ شدید بحران ہے ٹھیک۔ اور پاکستان جو شدید مہنگائی کی وجہ سے متاثر ہے، ان کو اس ٹھیک ہے سے نکالنے کے لیے اچھا سر، مسلم لیگ ایک نکالنے کے لیے پھر مسلم لیگ کو حکومت بھی بنا لی۔ آپ سمجھتے ہیں سر کہ مرکز میں اور پنجاب میں نون لیگ حکومت بنا لے گی؟ پنجاب میں تو بھائی 210 بلکہ 214 لوگ ہو گئے ہیں، تو وہ تو بڑی واضح اکثریت سے بغیر کسی کی سپورٹ کے نون لیگ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے اور بنا لے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور مرکز میں بھی نون لیگ کی یہ کوشش ہے، میاں نواز شریف صاحب کی، میاں شہباز شریف صاحب کی، کہ ہم کافی سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھا کے، کیونکہ ملک کے مسائل ایسے ہیں کہ کوئی اکیلی جماعت ان کو اس طرح ڈریس نہیں کر سکتی، تو سب لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، سب لوگوں کو ایک پیج پہ کر کے، ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ایک مضبوط حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ جس کے پاس فری ہینڈ ہو، جو ڈیلیور کر سکے، اور 5 سال کا پورا پیریڈ اس کو دیا جائے، تاکہ اتنے بڑے مسائل ہیں کہ یہ 16 مہینے 10 مہینے یا 2 سال میں حل نہیں ہو سکتے۔ 2 سال تو اس کو پٹڑی پہ چڑھانے میں لگے گے، اور 3 سال انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا، ترقی کی بلندیوں کو چھوئے گا، اور میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں باقی ساری جماعتوں کے اتحاد سے انشاءاللہ یہ کوشش ہے کہ ملک جو جس بحران میں ہے۔ سر یہ دیکھیں، آپ دیگر جماعتوں کی بات کرتے ہیں، سیاسی اتحاد کی بھی بات کرتے ہیں، پر آپ کے اپنے اتحادی مولانا جنہوں نے تحریک عدم اعتماد میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا، پی ڈی ایم کے سربراہ رہ چکے ہیں، وہ بھی لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی، مولانا صاحب کو بھی جس طرح باقی جماعتوں کو الیکشن کے نتائج پہ کافی خدشات ہیں، تحفظات ہیں، انہیں بھی ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر اس پیچھے جو ہو گیا اس کو چھوڑے، آگے کی طرف دیکھیں۔ میں بھی ان سے آپ کے ذریعے کاظمی صاحب ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ عدم اعتماد میں ہم نے ان کے کہنے پہ کافی ان کا ساتھ دیا تھا، تو بطور ایک ان کے چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت الیکشن یا سیاست کو نہ دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں۔ پاکستان جس نے ہمیں سب کو عزت دی ہے، وہ اس وقت شدید معاشی بحران میں ہے، مشکلات میں ہے، اور پاکستانی شدید معاشی بحران میں ہے، مشکلات میں ہے۔ بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، مہنگائی ہے، پٹرول ہے۔ 3 چیزوں کے لیے مولانا صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک جو اتحاد بن رہا ہے اس میں وہ بھی اس میں شامل ہو کے پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے جی بالکل وہ اپنا حصہ ڈالے۔ اچھا راجہ صاحب، کیا باضابطہ طور پہ بھی نون لیگ مولانا صاحب سے رابطہ کرے گی؟ جی، مولانا صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، عزت کی جگہ ہے، ہم ان سے رابطہ کر بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ رابطہ کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جس مشکل میں ہے اس مشکل میں سے نکالنے میں جس طرح باقی سیاسی جماعتیں اور مسلم لیگ نون اپنا رول کر رہی ہے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں، اسی طرح مولانا بھی اس میں ضرور حصہ ڈالیں تاکہ تاریخ میں یہ لکھا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ بار بار ملک کی بات کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ مشاہد حسین صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو تحریک انصاف کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوگا، ان سے بھی مصالحت کرنی ہوگی۔ آپ نہیں سمجھتے سر کہ ان سے بھی بات چیت ہونی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے؟ سر، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے قائد نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ کسی صورت ہم نے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی۔ تو وہ اتنا غرور میں ہے، اتنا وہ دہشت گرد ہے، اور اس نے جو حرکتیں کی ہیں پاکستان کے خلاف، اور جو اس نے سائفر لہرایا ہے، جو اس نے ڈکیٹیاں کی ہیں، بزدار جیسا نالائق جاہل آدمی پنجاب صوبے میں وزیر اعلیٰ بنا دیا، تو ہمیں بھی اس سے بات کرنے کا شوق نہیں ہے۔ وہ پاکستان کا مخالف ہے، ہم اسے ایک دہشت گرد سمجھتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا سر، آپ نے تو بڑے سنگین الزامات بھی ان پہ لگائے۔ انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے۔ اس نامزدگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے ماضی میں بھی اس کے اوپر تنقید کی تھی؟
دیکھیں جی، وہ ہر وقت نفرت، جنگ اور انتشار کی سیاست کرتا ہے، اسے پاکستان سے کوئی ہمدردی نہیں۔ علی امین گنڈا پور نے جو 9 مئی کے عمران خان کے بعد جو سب سے بڑا ماسٹر ہے وہ علی امین گنڈا پور ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو میں وزیر اعلیٰ بناؤں، اور جب وفاق میں مسلم لیگ نون کے اتحادیوں کی حکومت بن جائے تو میں پھر جس طرح پہلے وفاق پہ پرویز خٹک صاحب کی قیادت پہ اس شخص نے حملہ کرایا تھا اور شدید وہاں پہ فائرنگ ہوئی، میرا خیال 1-2 لوگ اس میں شہید بھی ہو گئے تھے، تو یہ پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ اس نے صرف اور صرف علی امین گنڈا پور کو اس لیے وزیر اعلیٰ بنایا ہے کہ وہ اس کے اشارے پہ جب یہ کہے گا وہ اسلام آباد پہ حملہ کرے گا اور ملک میں انتشار پھیلے گا، ملک ترقی نہیں کر سکے گا، ملک میں یہ افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ایک دن نہیں چاہے گا کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے اور معاشی استحکام آئے۔ سر خدا نخواستہ ہم سب کی خواہش ہوگی، آپ کی بھی خواہش ہے کہ ایسی صورتحال کبھی نہ آئے، لیکن پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر خیبر پختونخوا میں اتنا بڑا مینڈیٹ ان کو عوام نے کیوں دیا؟ اگر یہ لوگ اس قسم کے ہیں تو کیا عوام وہاں پہ سمجھتی نہیں ہے کہ ان کو مینڈیٹ نہیں دیا جانا چاہیے؟ یہ کاظمی صاحب ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ وہ اس شخص کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اس نے پتہ نہیں کیا جادو کیا ہوا ہے کہ ہم جب لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، ثبوت کے ساتھ بتاتے ہیں، ہر چیز ثابت کرتے ہیں، پیپر پہ ثابت کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ اب اس نے اس طرح کا بچوں کا ذہن بنا دیا، اس طرح گالی گلوچ کا ماحول پیدا کر دیا، ایک تلخی۔ یقین جانے کہ ان کے جو ووٹر ہیں ان کو سلام کریں۔ اسلام میں ہے کہ جب کوئی آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ وعلیکم السلام کہیں، لیکن یہ سلام کا جواب دینا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ اس حد تک اس نے بچوں کے میں نفرت پیدا کر دی ہے، اور یہ آدمی پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی کوشش کرے گا، معاشی عدم استحکام کی کوشش کرے گا، اور یہ کسی صورت پاکستان میں یہ 2 چیزیں کوشش کرے گا کہ نہ ہو۔ اچھا سر، آپ نے کوئی پارٹی پاکستان کے لیے سرو نہ کر سکے۔ اچھا سر، آپ نے فرمایا کہ اس نے جادو کیا ہوا ہے، تو یہ کیا فیصل آباد میں بھی کوئی جادو ہوا کہ فیصل آباد میں تمام حلقوں میں جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے؟ لگتا ہے ایسے ہے کہ نون لیگ مکمل طور پہ وہاں پہ وائپ آؤٹ تو میں نہیں کہوں گا، ووٹ تو ملے لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جن کو سپورٹ کیا وہ کلین سویپ کر گئے۔ نہیں، کلین سویپ تو میں نہیں آپ کہہ سکتے۔ میں نے اپنے حلقے میں یہ تو کہتا بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دے گا۔ میں نے 93,000 ووٹ لیا ہے میرے بیٹے نے، اور ان کے کینڈیڈیٹ نے 1,28,000 لیے ہیں، تو یہ کلین سویپ تو نہیں ہے۔ ہم نے بھرپور مقابلہ کیا ہے، اور جو لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، ہمارا فیصل آباد صنعتی شہر ہے، یہاں پہ بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے صنعتیں بند ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے۔ اصل میں یہ ووٹ جو ہے یہ مہنگائی کے خلاف پڑا ہے، یہ بے روزگاری کے خلاف پڑا ہے، اور یہ اس نے کہنا ہے کہ میری جماعت کو پڑا ہے، مجھے پڑا ہے، لیکن ہم تو زمینی حقائق دیکھ رہے ہیں۔ اس میں راجہ صاحب دیکھیں نا کہ ایک طرف آپ تھے، آپ ایک جانی مانی شخصیت ہیں، سینئر رہنما ہیں، دوسری طرف جو آپ کے مقابلے میں تھے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، تو آپ نہیں سمجھتے؟ اور پھر ان کے پاس وہ بلے کا نشان بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اتنے ووٹ پڑنا، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ جو آپ کے اتحادی ہیں، آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کو اپنی حکمت عملی بدلنی ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس نے ایسا انتشار اور فتور لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ جو ایک بچے کے سامنے ثبوت رکھیں کہ یہ دیکھیں بزدار جیسا کرپٹ آدمی اس نے ہمارے صوبے پہ مسلط کیا، ظلم کیا، یہ دیکھیں اس نے یہ کرپشن کی، اس طرح یہ بزدار بنی گالا پیسے بناتا تھا، وہ آگے سے قسم اٹھا جاتے ہیں، قرآن اٹھاتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اب جب یہ نوبت ہو تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو کام تھا بچوں کو سمجھانا، لیکن وہ ان کی عمریں ایسی ہیں، ان کے والدین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان کی عمریں ایسی ہیں کہ وہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جھوٹ ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے،
یہ جھوٹ ہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ فراڈ ہے, یہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں, اور انشاءاللہ وقت بتائے گا کہ یہ پوری قوم اس سے نفرت کرے گی اور پوری قوم پچھتائے گی کہ ہم نے اس کو کیوں. راجہ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک. اچھا راجہ صاحب, ابھی یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں کمشنر راول پنڈی نے بڑے سنگین الزامات لگائے اور آپ نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ غالباً انہوں نے کوئی پیسے وغیرہ لیے ہیں. کوئی ایسا ثبوت ہے سر آپ کے پاس؟ اور دوسرا, ان الزامات کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا عمل متنازع ہو گیا؟ یہ صاحب جو ہیں لیاقت چٹھا صاحب, یہ تقریباً 20 سال ان کی نوکری فیصلہ آباد کی ہے, اور یہ یہاں سب رجسٹرار جو رجسٹریاں کرتے ہیں اس کے انچارج تھے پہلے, پھر یہ مجسٹریٹ ہوئے. جب یہ سب رجسٹرار تھے تو انہوں نے اتنی کرپشن کی کہ اس دوران یہ 2 دفعہ سسپینڈ ہوئے. پھر یہ مجسٹریٹ تھے, بے شمار ان پہ انکوائریاں ہیں, بے شمار کرپشن کے ثبوت ہیں ان کے خلاف. اور اب یہ ریٹائرمنٹ کے قریب انہوں نے, میرے پاس ثبوت ہے اس چیز کا کہ انہوں نے 25 کروڑ روپیہ امریکہ میں لیا ہے پاکستانی, اور ایک 3 بیڈ روم کا فلیٹ لیا ہے, اور اس کے بدلے میں یہ اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ پیسے دیے ہیں, اور ان میں ایک آدمی فیصلہ آباد کا بھی ہے. تو انہوں نے یہ سارا الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے, دیکھیں نا اس نے بات الیکشن میں, اس پورے الیکشن میں ہم نے خود لڑا ہے, کمشنر کا کوئی رول نہیں تھا, یا ڈپٹی کمشنر کا رول تھا یا ریٹرننگ افسر کا رول تھا. تو کمشنر ہوتے ہوئے اس کے متحد سارے جو ڈپٹی کمشنر یا ریٹرننگ افسر ہیں ان سب نے کہہ دیا ہے کہ کوئی کسی قسم کی دادلی نہیں ہوئی. تو اس نے بغیر نہ اس کا کوئی تعلق, پھر اس نے الیکشن کمشنر پہ الزام لگا دیا, وہاں سے اٹھا کے الزام چیف جسٹس آف پاکستان پہ لگا دیا, جن کا الیکشن کے دور کا واسطہ کوئی دور کا واسطہ نہیں. تو یہ آدمی نے صرف پیسوں کی خاطر. اچھا سر, یہ جو آپ نے الزام لگایا کہ مبینہ طور پہ ان کو بیرون ملک کوئی رقم ادا کی گئی ہے, تو وہ جو لوگ جنہوں نے رقم ادا کی ہے, کیا وہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے یا کون لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, اور انہوں نے ایک فیصلہ آباد کے آدمی کے ذریعے انہوں نے مینج کیا ہے, اور مینج کر کے یہ رقم امریکہ میں اس کو دی گئی ہے, اور یہ بھاگنے کی کوشش کرے گا. میں وزیر داخلہ جو ہے وفاق میں نگران وزیر داخلہ, ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کا نام ECL پہ ڈالا جائے, اس کی مکمل انکوائری کرائی جائے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ سچی ثابت. اور یہ ثبوت سر آپ کے پاس ہیں, اور یہ ثبوت آپ کہیں پہ انکوائری ہو تو وہاں پہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ثبوت ہیں, اور جہاں کسی جگہ پہ انکوائری ہوگی اگر مجھے بلایا گیا تو میں اس آدمی کا نام بھی بتانے کی پوزیشن میں ہوں, اور جو سازش تیار کی گئی ہے وہ ایجنسیاں فون کے ذریعے اس کو ساری چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں. اچھا سر, آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو ان انتخابات کے نتیجے میں جو ایکسپیکٹ ہم کر رہے تھے کہ ایک استحکام آئے گا, جمہوریت مضبوط ہوگی, لیکن اب تو لگتا ایسے ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں ہر کوئی سوالات اٹھا رہا ہے. تو آپ کو کبھی لگتا نہیں ہے کہ ہمارے نظام نے ہمیں فیل کر دیا ہے؟ اگر عوام آپ کہیں کہ جناب ہمیں صدارتی نظام چاہیے یا کوئی اور نظام چاہیے, تو وہ حق بجانب نہیں ہوں گے, وہ آپ لوگوں سے کوشچن کریں گے نا کہ جناب آپ لوگوں نے تو اس نظام کو بہتر نہیں کیا. دیکھیں, پنجاب میں بڑی واضح اکثریت سے مسلم لیگ نون محترمہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی چیف منسٹر بن رہی ہیں بڑی واضح اکثریت کے ساتھ, اور اس نظام کو بچانے کے لیے, اس جمہوریت کو بچانے کے لیے, اس پاکستان کے لیے مسلم لیگ آگے بڑھ کے پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے یہ سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کو جمع کر رہی ہے, MKM کو جمع کر رہی ہے, باقی چھوٹی باتیں رابطے کر رہے ہیں. تو ہم اس نظام کی کامیابی کے لیے مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کو شکست ہوگی جو اس نظام کو کوئی الفاظ اٹھانا چاہتے ہیں یا اس نظام کو ناکام کرنا چاہتے ہیں.
انشاءاللہ مسلم لیگ نون نے پاکستان بنایا تھا اور اب اس نظام کو کامیاب کرنے کے لیے مسلم لیگ نون اپنا رول ادا کرے. بہت بہت شکریہ راجہ صاحب، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے راجہ صاحب کی گفتگو سنی، وہ ابھی بھی بڑے پر امید ہیں کہ نون لیگ حکومت بنا لے گی. پنجاب میں تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، وفاق میں بھی وہ حکومت بنائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی بات چیت بھی ہو رہی ہے. لیکن جو کوشچن میں نے راجہ صاحب سے بھی کیا اور آج میں نے شاہ صاحب سے بھی کیا، شروع میں ناصر شاہ صاحب سے، وہ نظام کے حوالے سے تھا. اب ان انتخابات کے بعد جو ووٹر تھا جس نے ووٹ ڈالا، وہ یہ امید کر رہا تھا کہ یہ نظام جو ہے میرے لیے ڈیلیور کرے گا. میں نے ووٹ ڈالا، میرا ووٹ جہاں پہ میں نے ڈالا وہاں سے نکلے گا اور اس نظام کے نتیجے میں چیزیں آگے بڑھیں گی. لیکن اب لگتا ایسے ہے کہ تمام تر ایکسرسائز کے باوجود، انتخابات کے باوجود، ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. ابھی تک کسی چیز کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا. تو پھر وہ لوگ جو کویسچن کرتے ہیں کہ اس نظام کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، کیا یہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن جس قسم کی جو جمہوریت اس وقت پاکستان کے اندر ہے، کیا یہ عام شخص کے لیے ڈیلیور کر رہی ہے یا پھر یہ صرف اشرافیہ کے مسائل کو ڈسکس کرتی ہے؟ اگر آپ ہمارے پروگرامز میں بھی دیکھ لیں، یہاں پہ کیا مسئلے زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں کہ جناب کس کی حکومت بننی ہے، کس کی حکومت نہیں بننی. شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پنجاب کے اندر اس وقت حالت یہ ہے کہ بڑی تعداد میں بچوں کی اموات ہو رہی ہیں نمونیے سے. لیکن یہاں پہ کسی بھی سیاسی جماعت کی پریس کانفرنس کے اندر آپ کو عام عوام کے مسائل نظر نہیں آ رہے ہوں گے. تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ عام شخص کے مسائل کو اس طرح ترجیح نہیں دی جاتی. اب وقت آ گیا ہے کہ جو عام شخص کے مسائل ہیں، جو عام پاکستانی کے مسائل ہیں، اس کے بارے میں سوچا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا یہ نظام کہیں پہ ہمیں فیل کر رہا ہے. اگر یہ فیل کر رہا ہے تو اس نظام کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، کون سی قانونی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، آئین میں کیا ترامیم ہو سکتی ہیں. اور یہ ان سب لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر عوام کا بالکل اعتبار اٹھ گیا اس نظام سے تو یقیناً نہ وہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے، نہ وہ ملک کے اندر استحکام کے لیے بہتر ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس نظام کے حوالے سے وہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ سوچیں گے اور اس میں بہتری لائی جائے گی. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.